अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बमुकाबला शरीक चेयरमैन 24 घंटे के अंदर ड्रामाई मोड़ आया है। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के हवाले से मौकफ के ऊपर प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है? इसके बाद वुकला तहरीक का स्टेटस क्या है? कुछ वुकला कहते हैं कि तहरीक शुरू हो गई है, बाकी कहते हैं कि हम अदालती रस्ते से होते हुए गुजरेंगे। लेकिन इस वक्त क्या कोई तहरीक चलती हुई दिखाई दे भी रही है? यह मुमकिन है भी या नहीं? प्रोग्राम के दूसरे एसएमएस पे बात होगी। आखिर में अरशद शरीफ कत्ल केस में हमने देखा कि आज उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज करते हैं। आज की टॉप स्टोरी ये है कि पीपल्स पार्टी ने 24 घंटे के अंदर अपने इलेक्शन की मियाद के हवाले से मौकफ को बार बार तब्दील किया है। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जगह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती के हवाले से इलेक्शन के दिन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे और इलेक्शन अगर 90 डेज के अंदर नहीं किया गया तो वो कुछ कठपुतलियों का रोल भी देख रहे हैं। कल इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। इसके बाद हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया जाता है और वो बयान बिल्कुल 180 डिग्री मुख्तलिफ है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। कुछ सियासी मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि शायद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद आसिफ अली जरदारी साहब की ट्वीट थी क्या, उसमें उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां करवाने का पाबंद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मुल्क एक शदीद मौशी बहरान से गुजर रहा है जिसके लिए हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए है। मुल्क है तो हम सब हैं। आज से बिलावल साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन चूंकि आगाज कर दिया है उसका, तो वहां पर एक जगह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के हवाले से जब बिलावल से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। जहां तक सदर जरदारी का इस बयान है, अब सदर जरदारी का से पूछे। सीसी मीटिंग हुआ था, सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहां तक सियासी बातें हैं, जहां तक आइन की बात है और जहां तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। इससे पहले पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट ये पोजीशन रही है कि मर्दमशुमारी को हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नई डिलिमिटेशंस होंगी, नई हल्काबंदियां होंगी। इलेक्शन जो है पुरानी फहरिस्तों के ऊपर ही किए जाने चाहिए हैं। और सीएसी के इजलास के बाद ये फैसला सामने जब आया तो उसको अनाउंस भी किया आकर उनकी कोर कमेटी के मेंबरान ने। पीपल्स पार्टी के इस हवाले से मुतवातिर एक ही पोजीशन रही है। पीपल्स पार्टी तो थ्रू आउट ही कहती रही है। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब का जो कल का बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां जरूरी हैं, उसके बाद इलेक्शन होगा, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ प्रिंसिपल पोजीशन है पीपल्स पार्टी की बाकी रहनुमाओं की तरफ से। इवन आज बिलावल ने दोबारा अपनी 90 दिन के अंदर होने वाले इलेक्शन वाले पॉइंट पे खड़ा होने का इरादा किया है। इसके अलावा इससे पहले बिलावल भुट्टो गिला कर भी चुके हैं कौमी असेंबली के अंदर अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से जो कि सियासत कर रहे हैं। उसमें उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का भी जिक्र कर डाला और वो गिला क्या था आपको दोबारा दिखाते हैं। मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली मौजूद हैं। इसके साथ साथ सेनेटर गफूर हैदरी साहब भी हैं, ये भी साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। लेकिन आगाज चूंकि पीपल्स पार्टी के इस नए बयानी के हवाले से मैंने तमहीद बांधी तो गुफ्तगू हम कुंडी साहब आपसे ही पूछेंगे। जरदारी साहब कहते हैं हल्का बंदियां जरूरी हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हल्का बंदियां जरूरी नहीं है और ये 24 घंटे के अंदर ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं।
کیا ہے اس پہ پرنسپل پوزیشن؟ حلقہ بندیاں ضروری ہیں یا نہیں ہیں ایز آف ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں بھی دکھایا اور کچھ ہمارے پارٹی کے لیڈران کا بھی اور ہمارے کولیز کا دکھایا کہ انہوں نے اس بات پہ بات کی. دیکھیں جب CCI ہوئی تھی اور اس میں ڈیلیمیٹیشن کا جو اس ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن اس وقت بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن میں ضروری ہے کہ جب سیٹیں بڑھا رہے ہوں تو آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں. جب سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن اپنے ود ان ڈسٹرکٹس کرنی ہے تو وہ ایک لیجسلیشن ہے. وہ بھی اگر ضروری ہے. ہم نے جب ECP میں ہمارا ڈیلیگیشن جب ہم گئے تھے ان سے ملنے کے لیے پچھلے سال آلریڈی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ بس آپ نے ڈسٹرکٹس میں ہی کرنا ہے تو آپ ود ان 90 days یہ چیز الیکشن بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی اپنا ٹائم پورا کری تو آپ نے 45 دن 60 دن کے اندر الیکشن کرانے تھے. نارملی وہ 45 دن میں ہو جاتے ہیں تو آپ کو 1 مہینہ اور ایکسٹرا بھی مل گیا ہے تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم شیڈول کا اعلان بھی الیکشن کریں گے. انہوں نے اب کر دیا ہے 30 نومبر فار ڈیلیمیٹیشن اور الیکشن اسکیجول ابھی تک اندھیرے میں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج بھی زرداری صاحب نے کہا کہ اکانومی فرسٹ اینڈ پالیٹکس سیکنڈ. ٹھیک ہے. پالیٹکس سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب کل جو JUI کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور PMLN کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں آپس میں جو ہے یہ چیزیں اسٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے, بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اکانومی کی طرف جو ہے زیادہ زور چارٹر آف اکانومی کی جو انہوں نے بات کی چیز کی تو ایسا جس میں کوئی ایسے زیادہ وہ نہیں ہے جس طریقے سے نہیں فرق ہے. بیکاز یہ زرداری صاحب کا بیان ہے کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. اس سے پہلے جب آپ کا CC کا اجلاس ہوا اس میں کیٹیگوریکلی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل یہ ضروری نہیں حلقہ بندیاں ہوں. نیر بخاری صاحب نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا اس میں حلقہ بندیاں ہوں. بلاول صاحب نے کل کہا کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. سو زرداری صاحب کا بیان ایک طرف ہے, باقی تمام سیاسی آپ کے اپنے ریپرزینٹیٹو کا بیان دوسری طرف. نہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. CC میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, ہماری جو لیگل ایکسپرٹس تھے جو ہمارے لائرس تھے انہوں نے ہمیں اس کے اوپر بریف کیا, ہم اسی چیز لے کے گئے تھے. اب جب یہ چیز ہوئی ہماری CC کی میٹنگ بہت جلد اگلے ہفتے غالباً لاہور میں ہونے جا رہی ہے. جب بلاول صاحب لاہور پہنچتے ہیں جیسے 2-3 دن میں CC کی میٹنگ ہوگی اور اس میں ہمارا ٹوٹلی یہ بیان جو بھی ہے وہ سر کیا ہے یہی میں پوچھ رہی ہوں. جو بھی ہوگا لیکن ابھی 2 بیان ہے نا, ایک شریک چیئرمین کا ہے ایک چیئرمین کا ہے اور دونوں مختلف ہیں. اچھا ان دونوں کو آپ سائڈ کر دیں. ہم کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس کو فالو کیا جائے. پاکستان کو آپ نے آئین پاکستان دیکھیں آپ نے آئین کو فالو کرنا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے اگر آپ نے سیٹیں بڑھانی ہے. اگر آپ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں حدود کے لیے دیٹس لیجسلیشن دیٹس ناٹ دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اب یہ پاکستان ایک ایٹامک کنٹری ہے, اس کو آپ ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ آپ 3 مہینے دیں 6 مہینے. آپ کو پتہ الیکشن کب ہونے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم, یہ تو سب ملک کا بچہ پوچھ رہا ہے. تو پھر اب جب سب اسکیجول آ گیا چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, فار ایگزامپل یہ مثال لے لیتے ہیں کہ ہم 30 نومبر کو مان لیں چلو آپ ڈیلیمیٹیشن کر لیں, اس کے بعد الیکشن کدھر ہے؟ سب اسکیجول آ گیا الیکشن کا. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پھر بھی میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. کیا الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے جیسے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا نہیں ہے جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں تو پابند ہے, اگر آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے تو پابند نہیں ہے. تو ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے نا کہ کیا اس وقت ایز آف ناؤ 2024 میں اگر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں سیٹیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ دیکھیں سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ کو دیکھیں پابندی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سیٹیں بڑھانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ میں, وہ آپ کے پاس ہے نہیں. اس وقت بھی نہیں تھی آپ کے پاس, مطلب جب آپ یہ CCI کر رہے تھے. سو اس کا مطلب ہے کہ پابندی نہیں ہے حلقہ بندیوں کی؟ نہیں ہے. تو پھر یہ زرداری صاحب کے بیان یہ کلیئر ہو جائیں گے ہماری CC میں, یہ کلیئر ہو جائے گا. زرداری صاحب نے کوئی پریس ٹاک نہیں کیا. سر یہ پیپلز پارٹی کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا, پھر یہ پورے اس کی تردید بھی نہیں آئی, اس کو 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک. بلاول صاحب نے پریس ٹاک کی ہے, کل بھی کی اور آج بھی کی ہے, جو انہوں نے سوالات کے جواب دیے ہیں. زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ CC میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی اور اسی ہفتے غالباً کمنگ ویک میں CC ہونے. بلاول صاحب نے کہا کہ CC میں فیصلہ تھا کہ حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں اور ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن یہ جو بیان کل آیا ہے نا اس کی وجہ سے کمپلیکیشن آئی, بیکاز تھرو آؤٹ آپ کی کمپلیکیشن بہت جلدی دور ہو جائے. اچھا تو پھر یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش ہے, یہ ویسے میں جاننا چاہتی ہوں. یہ جو کل زرداری صاحب نے بیان, جب پرسوں بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ بھئی 90 دن میں الیکشن ہو, تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش ہے؟ مین جو اسٹیٹمنٹ ان کی تھی وہ تھی اس حوالے سے کہ اکانومی اور پالیٹکس کے حوالے سے, جو آج کل ہم پہ الزامات لگا رہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے تھے یا ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے, یا کچھ ہمارے PMLN کے دوست جو کہ ہر پارٹی میں اسپوائلرز بھی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے ایک اچھا ٹائم گزارے آگے نہ گزاریں, جو ان کے اسپوائلرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں اگر آپ میری پارٹی پہ کوئی الزام لگائیں تو میں اس کو جواب تو ڈیفینیٹلی دوں گا, میں اس کو پابند ہوں. اب ایک چیز الزام لگا بولے آپ تو خاموش ہے, مطلب ہے کہ آپ ان کی بات مان رہے ہیں, اور جب میں جواب دیتا ہوں تو پھر اگلے کو برا بھی. فار ایگزامپل میں اس پارٹی اگر جواب دیتا ہوں اگلے کو برا بھی لگتا ہے. سر طریقہ کار جب آپ جواب دیتے ہیں آپ طریقے سے دیتے ہیں, وہ برا نہیں لگتا آپ کے مخالفین کو؟
وہ ہاں آپ کو نہیں پتا یہ بات. ابھی غفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود. بہت شکریہ حیدری صاحب. سر یہ الیکشن سے بھاگنے والی جو بات ہے اس کو تو پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ ڈینائی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی انہوں نے انفیکٹ حصہ لیا کراچی اور مختلف اور جگہوں پر سندھ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگنے والی بات کہاں سے آ گئی, بلکہ پی ڈی ایم کی خود کی خواہش تھی کہ ان انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے, لیکن پھر بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے کچھ نشستوں کے اوپر حصہ لیا. آپ لوگوں نے حصہ نہیں لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پیپلز پارٹی کے بیانات ہیں بلاول بھٹو صاحب کی اور جناب زرداری صاحب کے, یا پھر کچھ ان بیانات سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اور کنڈی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا اجلاس ہونے والا ہے اور اس میں یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے, باپ بیٹے کا مسئلہ ہے, کسی موڑ پہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اس بات پہ. جہاں تک جے یو آئی کا تعلق ہے, گزشتہ دنوں میں ایک بڑے وفد کے ساتھ الیکشن کمشنر سے ملا, چیف الیکشن کمشنر سے, اور وہاں ہم نے اپنا وہی پرانا موقف دہرایا کہ جمعیت علماء اسلام تو 2018 سے الیکشن کی بات کرتی چلی آ رہی ہے, اور الیکشن کے انعقاد کے لیے یا جو جعلسازی ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں, ہم نے اس حوالے سے 15 ملین مارچ کیے, اور مقصد یہی تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو اور نئے الیکشن ہو. لیکن جب پی ڈی ایم بنی تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم تو پھر 10-12 جماعتوں پر مشتمل تھی جی, اور پی ڈی ایم میں پھر سب کا خیال رکھنا پڑتا تھا, اور اس میں پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل نہ کریں بلکہ عدم اعتماد کی طرف جائیں, بلکہ باقی پارٹیوں کی بھی اکثریتی رائے یہ بنی. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس اتحاد میں شامل ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, تو پی ڈی ایم کو چلانا بھی ہے, تو جو بھی بات ہو اتفاق رائے سے ہو. ٹھیک ہے, اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف ہم نہیں گئے, ہم عدم اعتماد کی طرف گئے. صحیح. لیکن اس وقت بھی ہمارا واضح موقف تھا کہ اب ہمیں جلد سے جلد آئین کی دی ہوئی مدت کے اندر اندر الیکشن کروانے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے جو لازمی تیاریاں ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کس حد تک انتظامات کیے ہیں. لیکن حیدری صاحب اب ان ہائنڈ سائٹ اگر اب آپ دیکھیں کیا یہ فیصلہ درست تھا الیکشن کے اندر نہ جانے کا؟ اب اگر آپ دیکھیں یا اس وقت الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا, یہ فیصلہ اب آپ دیکھتے ہیں ہائنڈ سائٹ میں, تو کیا وہ اس وقت درست کیا؟ کس الیکشن میں سر جب آپ نے کہا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن کی بات ہے, نہیں گئے بیکاز پیپلز پارٹی بقول آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر 2022 کے ضمنی الیکشن کی بات نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہماری رائے تھی, لیکن پی ڈی ایم میں نے کہا کہ 10-12 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد تھا, تو اپنے اتحادیوں کی رائے کا احترام بھی اتحادیوں میں ہوتا ہے. تو ہماری رائے تھی کہ ہم ضمنی انتخابات میں بالکل نہ جائیں اور ہم انتخابات کی تیاری کریں. لیکن تقریباً مجموعی طور پر دوستوں کی رائے یہ بنی کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے. سر یہ میں پوچھ رہی ہوں کیا وہ فیصلہ درست نکلا؟ اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ وہ فیصلہ درست تھا, وہ فیصلہ درست تھا جو آپ کے اتحادیوں نے آپ سے کروایا, آپ سب سے مل کر کروایا؟ دیکھیں جب سب نے مل کر کیا تو وہ درست ہی تھا. ہماری ایک رائے تھی, نہیں مانی گئی, ٹھیک ہے, لیکن
سب نے مل کر کیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ درستی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا کنڈی صاحب ایک اور بات ہے, کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی, کٹ پتلیوں کے حوالے سے ایک واضح طور پہ انہوں نے پوزیشن لی. انہوں نے کہا یہ تجربے کرتے ہیں, اگر ہم سنوا دیں پھر یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کل ایکچولی پورے بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش ہے, کیا کوئی خدشہ ہے, کوئی بیک آف دا مائنڈ کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر ہیں وہ واقعی چیئر ٹیکر بننے جا رہے ہیں. کیا کہا تھا بلاول صاحب نے, ذرا سنیے. ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے, ایک واضح پیغام ہے. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں, جو کٹ پتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں, جو اس ملک پہ کٹ پتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں, ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کریں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. یہ کل کٹ پتلیوں والا ذکر کہاں سے آگے, کہیں کوئی بیک آف دا مائنڈ کوئی خدشہ ہے, کوئی اندیشہ ہے کہ شاید یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ زیادہ لمبا ہو جائے, اس لیے بلاول صاحب کو کہنا بھی پڑا کہ 120 دن میں بھی اگر ہوتے ہیں تو الیکشن تو کروائیں, یہ بھی کہا انہوں نے. دیکھو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ دیکھیں اب تک اندھیرا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, سب شیڈول آ گیا ہے لیکن الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور ہمیں بھی الیکشن کمیشن میں کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کبھی اعلان کریں گے, ہم آپ کو تاریخ دیں کب الیکشن ہے. بالکل اندھیرا ہے. اور ہم یہی پی ایم ایل این کے اور ان دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہونی چاہیے, ایسے نہ ہو کہ آپ پھر دسمبر جنوری میں ہمیں کہیں کہ ایک اور ٹرک بنائیں اور اس پہ سوار ہوں اور خدا نخواستہ پھر ہم الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے ایک مہم چلائیں. آپ کو لگ رہا ہے سب ایسے ممکنات میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ تو دے نا, چلو اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے نا کہ کیا الیکشن آپ کیوں کرا رہے ہیں دسمبر میں یا فروری میں یا نومبر میں یا واٹ ایور ڈیٹ از, لیکن بتائے اسے آپ الیکشن کرانا کب چاہتے ہیں. تو کیوں نہیں دے رہے الیکشن کی ڈیٹ آپ کے نزدیک, کیا جب سارے وفد سے ملے ہیں آپ کو یقین دہانی کرائی ہے الیکشن کی تاریخ دیں گے؟ اس کے بعد تو ہماری ملاقات نہیں, انہوں نے صرف اپنے لمیٹیشن کی اسکیجول دے دیا اور دوسری بات نہیں دی. اور جو ماضی میں کٹ پتلی بنائی گئی جو کہ 2013 میں خیبر پختونخوا پہ مسلط کی گئی, پھر 2018 میں خیبر پختونخوا اور فیڈرل اور پنجاب میں مسلط کی گئی, اور جو انہوں نے کیا اس کے بعد 9 مئی کو سب کے سامنے 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا کس کو نہیں پتا. نہیں تو اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے, پھر اس کے بعد وہ کٹ پتلی کو دیکھا بھی ہم نے کس طرح سے وہ سارا آپریشن ڈسمینٹل ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے, کٹ پتلی کا لفظ دوبارہ کیوں, کیا کوئی کٹ پتلی تیار ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر جو آپ کو خدشہ؟ یہ صرف یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دینا یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی جائے. سر عدالت چلے جائیں, آپ لوگ جا رہے ہیں, تحریک انصاف جا رہی ہے, آپ بھی چلے جائیں, آپ بڑے قریب آ گئے آپ کے موقف تو اس حوالے سے, یہ بھی بڑا ہم تحریک انصاف کے بالکل قریب نہیں ہے. اور الیکشن کے حوالے سے تو موقف بڑے ملتے جلتے ہیں, ہر جماعت کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. اس تو جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے کہ 90 دن میں اچھی بات ہے, سب مل کے جائیں. ان کو خواب میں سارے رات خواب میں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوگی, اس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا فورم استعمال کرنا ہے, عوام کا فورم استعمال کرنا ہے, عدالت جانا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سی سی نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا, تو اس وقت جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ پی ایم ایل این تو بڑی کلیئر ہے, وہ تو یہ کہتی ہے کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کے بڑوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے. آپ لوگ نہیں آن بورڈ اس فیصلے پہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بورڈ ہوگی, مجھے تو نہیں پتا. ہاں انہوں نے بولا ہے آ کر کے سب پارٹیز آن بورڈ ہیں, آپ لوگ بھی آن بورڈ ہیں, اور خدا کرے ان کو بولے کہ فروری میں الیکشن ہو جائے. ایسا نہ ہو پھر ہمیں بولیں کہ ہمیں بھی ٹرک پہ سوار کریں. نہیں, جب آپ لوگ یہ بھی لیوے دیتے ہیں کہ معیشت ضروری ہے, ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے, تو پھر تو آپ بڑا ایک لیوریج دے دیتے ہیں نا کہ پہلے معیشت کو ٹھیک کریں, بحران سے نکالے, ہو جائے گی الیکشن کی بات. اس لیے بیان تشویشناک ہے. معیشت کی بات زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی جو بات کی تھی, زرداری صاحب جب ایپٹما کے ساتھ ملے تھے, زرداری صاحب جب ٹریڈر سے لاہور میں ملے تھے, انہوں نے اپنا ایک روڈ میپ دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس چیز کا حل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اس چیز کا حل ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس چیز کو جو ہے اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. سر موقع کی بات نہیں, موقع کب ملنا ہے, 90 دن بعد ملنا ہے, 120 دن بعد ملنا ہے, یا 8 ماہ بعد ملنا ہے؟ مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جب ہوں گے, الیکشن میں جب مینڈیٹ ملے گا اس کی بات ہم کر رہے ہیں. اور الیکشن کے لیے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی, اس میں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی. اور اتنے بھی اور کانفیڈنٹ ہمارے پی ایم ایل این کے بھائی نہ ہو, پھر وہی میں دوبارہ ان کو جو ہے دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بولیں کہ سردیوں کی شامیں ہوں گی اور پھر بولیں گے کہ آپ جو ہے اس ٹرک پہ سوار ہو گئے. کیا کوئی ممکنات میں سے ہے کہ جب پی ٹی آئی بھی اس ٹرک پہ ہو, آپ بھی اس ٹرک پہ ہوں, اور وہ ٹرک جو ہے جا رہا ہو کہیں اسلام آباد کی کسی شاہراہ کے اوپر؟ دیکھیں آج تک تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ, کیونکہ پی ٹی آئی وداؤٹ لیڈرشپ ہے اس وقت, تو ان کے فیصلے آپ یہ دیکھیں نا, 10 وکیل ہیں جو ان کے بیان ہے, کوئی کہتا ہے چھت اڑ گئی ہے, بارش ہو گئی, کوئی کہتا ہے نہیں چھت نہیں اڑی, چھت ٹھیک ہے, پانی ہے. تو لہٰذا ان کے پاس ابھی تک اس کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت
क्राइसिस है। लीडरशिप तो है, वो बेचारे जेल में तो और बात है, लीडरशिप तो इंटैक्ट है, पार्टी भी उनकी कोई केपी में 85% इंटैक्ट है, पंजाब के अंदर भी कोई अपने करतूतों की वजह से जेल में, हमें तो नहीं डाला ना, करतूतों की ऐसे थे ना, 9 मई का वाकया न करते तो जेल में न होते। ठीक है हैदरी साहब, क्या आपको भी लग रहा है, बिकॉज बार बार पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई इलेक्शन कराएं तो सही, ये खदशा है कि शायद दिसंबर के अंदर किसी ट्रक के ऊपर तमाम सियासी जमातों के कायदीन को न चढ़ना पड़ जाए? क्या JUIF को लग रहा है वक्त पे इलेक्शन होंगे, और वो वक्त भी क्या जनवरी फरवरी की बात हो रही है, हम उसको ही वक्त समझ रहे हैं? देखिए इस वक्त पूरी कौम जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और जो भी दूसरा आदमी मिलता है उसका सवाल यही है कि इलेक्शन कब होंगे, और हम भी कुछ कह नहीं सकते कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन पर हमने ये बात भी वाज़ेह की थी कि 2018 के इंतखाबात हमें कबूल नहीं है। 2018 के इलेक्शन के बाद ही पूरे मुल्क में तहरीक शुरू हुई और तमाम जमातों ने मिलकर उसे मुस्तरद कर दिया। अगर इस तरह की बंदर बांट है जो 2018 में हुई, तो ये ऐसी इलेक्शन हमें कतआन कबूल नहीं है। इलेक्शन का माना यह होता है कि ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन, एक उसके नतीजे में एक ऐसी जमात बरसर इक़्तिदार आए जिसको कौम ने मुंतखब किया है, जिसको इदारों ने सेलेक्ट नहीं किया है, जिसको कौम ने मुंतखब किया है, और उस जमात की अगर पॉलिसियां सही हो तो रियासत में इस्तेहकाम आ सकता है, मईशत में इस्तेहकाम आ सकता है, मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो अगर जैसे कुंडी साहब कह रहे थे कि अगर पुरानी तारीख दोहराई जाएगी तो उससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि खतरात और बढ़ेंगे, मुश्किलात में और इजाफा होगा। इस वक्त हम चाइना से CPEC के हवाले से एक बड़ा मुआहदा कर चुके हैं। इमरान खान के दौर में तो CPEC को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन अब उस पर काम शुरू हो गया है, और इसी तरह दूसरे ममालिक से जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरबिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात है या चीन है, तो उनसे जो हमारे मुआहदात हुए हैं उनका क्या बनेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि जमहूरी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक मिसाली अच्छी हुकूमत जो है वो रियासत में इस्तेहकाम ला सकती है, वो मईशत दुरुस्त कर सकती है। अब आप देखिए, इमरान खान ने कौम से वादा किया था, नौजवानों से वादा किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरियां देंगे, 50 लाख लोगों को घर बना के। वो तो अभी शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, अगर उन्होंने वादे पूरे नहीं किए सर, वो तो वोट आउट कर देंगे लोग, उनको इलेक्शन की ब्यूटी यही होती है सर। अगर ये ऐसी झूठी बातें, देखिए मेरी बात सुने, अगर इस तरह की झूठी बातें होंगी उसका कोई नतीजा नहीं होगा। 3.5 साल कोई कम मुद्दत नहीं है। ठीक है, अगर उनमें शऊर होता, अगर उनमें समझ होता, उनमें कोई विजन होता, सलाहियत होती। चले सर, आपका मौकफ आ गया। आप यही कह रहे हैं कि अगर हुकूमत इलेक्शन नतीजे में आए, ये जो केयर टेकर सेटअप है ये मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकता। लॉन्ग टर्म जो भी माशी तरक्की करनी है वो किसी मुंतखब हुकूमत के ही जेर असर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। तो क्या लॉयर मूवमेंट चलने के कोई इम्कानात हैं? ऐलानात से, एलामिये से लगता तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम चाहेंगे कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स की नजर से जानने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर वुकला की जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं वो इस वक्त कभी हड़ताल कर रही हैं, कभी कोई अलामिये सामने आ रहे हैं, और कभी मुल्क गिर एक कैंपेन चलाने के हवाले से हिंट तो देती हैं। लेकिन असल बात यह है कि अभी तक जुजवी तौर पे हड़ताल के अलावा इस मुल्क में कोई लॉयर मूवमेंट चलने का दूर दूर तक बज़ाहिर इम्कान नजर नहीं आता। जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा है, जो मुख्तलिफ वुकला रहनुमा है, इस हवाले से क्योंकि बार के इलेक्शंस भी आगे होने हैं, किस किस्म के बयानात देते हैं, कौन कहता है कि तहरीक शुरू हो गई है, कौन कहता है कि पहले
ہمیں عدالتی رستے اپنانے ہوں گے اور کون کہتا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو تحریک کو شروع کر دیا جائے گا. صورتحال یہ ہے کہ جو بار کاؤنسلز ہیں اس وقت وہ جیسے بھی اپنے بیانیے بنائیں لیکن وہ ایک طرف کھڑی ہیں اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے. کچھ باتوں پہ دونوں کا اگریمنٹ بھی ہے لیکن مور اور لیس دونوں کی اپروچ میں بہت فرق ہے. اگر ہم بات کریں آل پاکستان وکلا کنونشن کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر کی تمام بار ایسوسی ایشنز 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گی. عام انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت 90 روز میں کروایا جائے. کوئی نگران سیٹ اپ 90 دن سے زائد عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومت غیر آئینی ہے. آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج کیا جائے گا اور ملک بھر کے وکلا آئین کا دفاع اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو یہ تو 14 ستمبر کو جو ہے یہ ہڑتال کی ایک کال دی گئی. ایک ہڑتال کی کال آج دی گئی تھی اسلام آباد کے اندر، یہ بار کاؤنسل کی جانب سے دی گئی تھی. سو ان ہڑتال کے طریقہ کار، ہڑتال کی تاریخوں کے اوپر بھی بہت زیادہ اگریمنٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ایونٹس کے اندر جاتے ہوئے بھی بہت سارے اختلافات ہیں. فار ایگزامپل ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بار کاؤنسل نے آل پاکستان وکلا کنونشن میں شرکت ہی نہیں کی ہے. جو ان کا اعلامیہ آیا، جو ان کا بیان سامنے آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری اور ان کے چند ساتھیوں کے رویے کی بنا پر آل پاکستان وکلا کنونشن میں شرکت نہیں کی. عابد زبیری اور ان کے ساتھی وکلا دعوت کے باوجود 5 ستمبر کو پاکستان بار کاؤنسل کی آل پاکستان لائرز نمائندہ کانفرنس میں چونکہ نہیں آئے تھے. کانفرنس کے انعقاد سے 2 روز پہلے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس کانفرنس کی بھرپور مذمت بھی کی تھی. اسی بنا پر پاکستان بار کاؤنسل نے بھی آل پاکستان وکلا کنونشن میں شرکت نہیں کی. تو صورتحال تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ بٹے ہوئے ہیں اپنے ہی صفوں کے اندر. اس میں کیا کوئی ایسی لائر موومنٹ جو 2008 میں ہم نے وٹنس کی تھی وہ سامنے آ سکتی ہے؟ بظاہر اس کے امکانات نہیں ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے محسن، ہمارے ساتھ ARY کے نمائندے ہیں جو کہ تمام سپریم کورٹ اور قانونی معاملات کو مانیٹر کرتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. یہ بھی تمام جو عدالتی معاملات ہیں ان کو بڑے قریب سے مانیٹر کرتے ہیں. راجہ محسن، آپ سے آغاز کرتے ہیں. اس وقت جو ہم نے یہ صورتحال بتائی کہ ایک دوسرے کے ایونٹس کے اندر جاتے بھی نہیں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی لائر موومنٹ کے شروع ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، جہاں تک ان کے ایک دوسرے کے ایونٹس میں نہ جانے کی بات ہے تو یہ تو اب کمپیریٹیولی حالات کافی بہتر ہیں ان کے آپس کے. نہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا آج سے چند ماہ پہلے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف یہ عدالتوں تک میں چلے گئے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ان کا کیس بھی گیا جب ایک دوسرے کی ممبرشپ سے انہوں نے سسپینڈ کرنا شروع کی، ایک دوسرے کو عہدوں سے ہٹانا شروع کیا. پھر وہ بہرحال ایک پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جب جیسے ان کے تعلقات اب کافی بہتر ہیں. لیکن یہ 2 الگ الگ کنونشنز چند دن کے وقفے سے بلائے گئے. مقصد اگر آپ ان کے اعلامیے دیکھیں تو آلموسٹ ایک ہی جیسا نظر آتا ہے. پاکستان بار کاؤنسل کا جو مطالبہ اسے کہہ لیں یا جو ان کا موقف ہے اس میں ایک بڑا یو ٹرن ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے. تاہم پاکستان بار کاؤنسل جسے جو کہ نظریاتی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گزشتہ حکومت کے قریب سمجھی جاتی ہے، ان کا گروپ جو ہے وہ جیتا ہوا ہے نا، ان کا گروپ جیتا ہوا. اور اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ PTI کے قریب سمجھی جاتی ہے. تو یہ لیکن اچانک سے جو پاکستان بار کاؤنسل کا موقف تھا انتخابات کے حوالے سے اس میں یہ بڑی تبدیلی نظر آئی. اور اگر کنونشنز دونوں کی بات کیجئے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو کنونشن تھا وہ خاصا چارج تھا. وہاں پہ دور دراز علاقوں سے بھی وکلا آئے ہوئے تھے. حالانکہ جس جگہ پر یہ کنونشن ہوا وہ خاصی ایک چھوٹی جگہ تھی، لیکن ہم نے دیکھا، میں وہاں پر خود موجود تھا، اندر جو ہال تھا وہ مکمل بھرا ہوا تھا. جو پاکستان کے بڑے وکلا قیادت، بڑے نام وکیلوں، وہ تمام موجود تھے. ان تمام نے خطاب بھی کیا، وہاں پہ مختلف اعلانات بھی کیے. اب جب ہم نے ان سے سوال بھی کیا کہ یہ تو آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک اعلامیہ نکال دیا جو کہ آپ ہر تیسرے دن ویسے ہی نکلتا ہے کہ جی یہ ہمارا مطالبہ ہے 90 دن میں انتخابات، وکلا کے خلاف کاروائیاں روکی جائیں. تو اس میں مختلف کیا تھا، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اب جو آگے چل رہے ہیں وہ ہر تھرسڈے سے ایک احتجاج کریں گے، ہڑتال کیا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں جو ایک اب ان کا آئندہ کنونشن ہو رہا ہے نیکسٹ تھرسڈے کو، وہ خاصا اہم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی امپورٹنٹ اور اس سے پہلے جو چیز ہوگی، جو نیا جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے منڈے سے، اس میں ہمیں بڑی دھواں قسم کی تقریریں جو ہیں وہ وہاں پہ سننے کو ملیں گی اس دفعہ. اور وہاں پہ یہ باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، یا اس کنونشن میں جو ایک پہلے اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں 14 تاریخ کو ہڑتال والی بات
نہیں شامل کی گئی تھی. بعد میں کچھ دیر کے بعد ایک نئی پریس ریلیز آئی. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی فی الحال بظاہر کوئی بگر پکچر میں نظر نہیں آ رہی. اس پہ ثاقب صاحب یہ ذرا بتائیے کہ اس میں کتنا کرنا جو ہے وہ موجودہ سیاسی حالات کا ہے اور کتنا جو بار کے اپنے آگے آنے والے الیکشنز ہیں اس سے لینا دینا ہے سارے معاملات کو. کیونکہ جو میں تقاریر سن رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ فائری تقاریر ہے, بہت زیادہ للکارنے والی تقاریر ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ موومنٹ میں کیا ٹرانسلیٹ ہو وہ نظر نہیں آ رہا, اور کیا جو اعلامیے میں اس کا عکس جھلکے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا یہ اپنی اپنی سیاست بھی ہو رہی ہے کیونکہ بار کے الیکشن آنے؟ بالکل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے کیونکہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس لیے وہ فیکٹر جو ہے وہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا. پاکستان بار کونسل جو ہے اس پہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پرو زیادہ فیکٹر جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. اعظم نذیر تارڑ اس میں مین جو ہے وہ کردار ہیں, اور اس سے قبل جب ججز کی تعیناتی تھی تو اس تعیناتی کی وجہ سے لاسٹ ٹائم ان کو سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن میں نقصان ہوا تھا. تو اس لیے اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 90 ڈیز الیکشن کا جو وہ انہوں نے فیور انہوں نے کی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے, پھر صدر کو کہا ہے کہ تاریخ بھی دیں, تو اس کے پیچھے وہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا فیکٹر بھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو ہے وہ اگنور ہم نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کم سے کم ایک نقطے پر متفق نظر آتی ہیں کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اٹ مین کہ کل اگر سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 سپٹمبر سے آ رہے ہیں, وہاں پہ پٹیشنز آ چکی ہیں, ان کے نمبر لگ چکے ہیں, اگر وہاں پہ پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے تو وکلا کی جو سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار, یہ ایک نقطے پر متفق نظر آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ وہ آگے چل کر سپریم کورٹ کو ایسا ورڈکٹ دے کہ 90 ڈیز میں جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانا پڑے. مطلب یہ پازیٹیو سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 ڈیز میں یہ سپورٹ ضرور کر رہا ہے اس کو کہ جو آئین نے 90 ڈیز الیکشن کا کہا ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں لیکن کیا موڈ کا بھی فرق نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تقاریر ایسے کر رہے ہیں کہ بس لائر موومنٹ ہم نے آج ہی آغاز کیا تو آج ہی آغاز کیا, اور کچھ لوگ عدالتی رستہ اپنانا چاہتے ہیں. جیسے عابد زبیری صاحب نے بھی آن ریکارڈ کہا جی ہم پہلے جائیں گے, پہلے عدالتی نظام کے اندر پہلے ہم اپنا کیس فائٹ کریں گے اور پھر کوئی سڑکوں پہ جانا پڑا تو معاملہ نظر آئے گا. کیا اس کے اوپر رائے تقسیم ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اسٹریٹ موومنٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا وہ خالی سیاسی بیانیاں ہے, سیاسی تقریریں اگین کیونکہ الیکشن ہے؟ ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہے, اور پی ٹی آئی کا بہت زیادہ وہاں پہ جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے اس جو کچھ معاملات پچھلے 4 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بول بھی رہے ہیں. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا پاکستان بار کونسل دونوں کی طرف سے ابھی وکلا تحریک کا تحریری طور پر کوئی نہ ریزولوشن آئی ہے, کوئی پریس ریلیز آئی ہے, کوئی چیز نہیں آئی. صرف تقاریر کی حد تک جو ہے وہ یہ وکلا تحریک یا اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو اعلامیہ تھا, ریزولوشن تھی, اس میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی ایسی الٹیمیٹم دیا جائے, ٹائم فریم دیا جائے, گورنمنٹ کو کچھ کہا جائے, لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے بات کریں, معاملات سیدھے ہونے چاہیے, معیشت کو جو ہے وہ بہت زیادہ خطرات ہیں ملک میں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وکلا تحریک ابھی تک بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وکلا تحریک کی طرف جو ہے معاملات بڑھ رہے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی تھی راجو حسین, بیکاز ایک بہت زیادہ جو ایک تشویش تھی کہ جو وکلا برادری میں خاص طور پہ جو ایک اس وقت آئین اور قانون اور گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں, پھر کچھ وکلا کو بھی زد و کوب کیا گیا, اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھانی تھی. نچلے لیول پہ کتنی پذیرائی ہے کسی بھی قسم کی اگر اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے؟ کیا وہاں پہ وہ جو فصل تیار ہے موومنٹ کے لیے یا ابھی کوئی حالات نہیں ہیں؟ وہ دیکھیں سب سے اہم سوال اس پوری اب جو تحریک جس کے بارے میں اعلانات کی توقع کی جا رہی ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہی چیز دیکھی جانی ہے کہ کیا وکلا تیار ہیں. اس دن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایونٹ تھا اس میں ینگ وکلا بھی بڑی تعداد میں نظر آئے, اور نہ صرف وہ نظر آئے بلکہ وہ بہت چارج تھے, بہت بڑا چارج کراؤڈ تھا وہاں پہ وکلا کا. اور دیکھیں اگر تو اس وقت لیڈ کون کرے گا, سب سے بڑا سوال اس کا یہ ہے, آیا بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کیا وہ ان کی صحت ان کو اس چیز کی اجازت دے گی کہ وہ کیونکہ جب آپ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں. کھوسا صاحب پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو موجودہ صدر ہیں ان کے عہدے کی میعاد بھی اب ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکی ہے, 1-1.5 مہینہ باقی رہ گیا ہے. تو ایسے میں یہ بڑا اہم ہے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پاکستان بار کونسل, سندھ بار کونسل جو کہ 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے اپنی پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں ڈال چکی ہیں, اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کے سے متعلق سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی. تو ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے
سپریم کورٹ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 2 to 4 بڑا واضح ہے انتخابات کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. 90 دن سے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو پھر آپ نے سپریم کورٹ آنا ہے ڈیکلریشن لینے کے لیے. اب الیکشن کمیشن ایک دن بھی اگر اوپر جائے گا تو اسے سپریم کورٹ جانا پڑے گا کہ جی یہ وجہ ہے، ہم اس وجہ سے ڈی لمیٹیشن یا CCI کا فیصلہ جو بھی ہے ہم 90 دن سے اوپر جا رہے ہیں، آپ کا یہ فیصلہ موجود ہے، ہم ڈیکلریشن کے لیے یعنی آپ سے اجازت لینے کے لیے یہاں پہ آئے، آپ ہمارے ہمیں ایک ڈگری دیں کہ ہم 90 دن سے اتنے دن کے لیے آگے چلے جائیں. یہ تو ایک فیصلہ جو ہے یہ ان فیلڈ بھی ہے اور اپنی جگہ پر موجود بھی ہے یہ فیصلہ، اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. دیکھیں جہاں تک بات ہے، ایک ہر بندہ سوال پوچھتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہیں ہوا، یا موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ انفورس کراتے، کیسے کرواتے؟ دیکھیں وہ کروا نہیں. دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے، افتخار چودھری صاحب سے زیادہ طاقتور چیف جسٹس پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اتنی جتنی ان کی عدلیہ کے تمام ججز پر گرپ تھی نہ ہی اتنی کبھی کسی کی گرپ ہوگی. یوسف رضا گیلانی کیس میں جب وہ خط لکھنے کا معاملہ تھا سوئس اتھارٹیز کو، تو افتخار چودھری صاحب جیسا طاقتور ترین جج بھی وہ خط نہیں لکھوا سکا تھا. پہلے تو کچھ ماہ فیصلے پر عمل ہی نہیں ہوا، پھر انہوں نے اپنا پرائم منسٹر ایک قربان کر دیا، دوسرا بھی آ کے 1.5 ماہ ٹالتا رہا، اور پھر جب وہ وقت گزر گیا اس کے بعد وہ خط لکھ دیا گیا. فیصلے پر عمل نہیں تھا ہوا، جو سپریم کورٹ اس وقت کہہ رہی تھی تو فیصلے پر عمل نہیں تھا ہوا. یہ ایک سب سے اہم نقطہ ہے. تو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ نہیں دیا انتخابات کا، یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے. انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کہی، ایک دفعہ انہوں نے شیڈیول خود دیا، ایک دفعہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا، پھر اس پر عمل درآمد کی کوشش کی. ایک چیز جو نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ توہین عدالت کسی پر نہیں لگی. شاید وہ جو ان کے بارے میں ایک ہے تاثر، یا تاثر کی ایک حقیقت ہے کہ حد سے زیادہ تحمل مزاج ہیں، اور وہ شاید ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ کیونکہ فیصلے پر عمل ہوتا انہیں بھی نظر نہیں تھا آ رہا، اور وہ کسی کو یعنی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کسی کو نااہلی یا کسی کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے، اس کے باوجود فیصلے پر عمل نہیں ہونا، تو وہ مزید یہ نہیں انہوں نے اپنی عزت بچائی. اچھا، یہ ثاقب صاحب آپ جو ہے اس حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے کہ شاید الیکشن کمیشن کے طریقہ کار سے کیا کوئی آپ اس پہ انپٹ دینا چاہ رہے تھے؟ پھر میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے. جی اس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ راجہ محسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اگر 90 ڈیز سے آگے جانا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں اس کو وہاں پہ جانا پڑے گا، تو وہ تو آگے جا چکے ہیں. الیکشن کمیشن تو یہ طے کر چکا ہے کہ اس نے الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہونے ہیں. 30 نومبر کو انہوں نے الکوبانیہ والا سارا معاملہ جو کلیئر ہونا ہے، تو اٹ مین کہ وہ جو سٹیپ تھا وہ ختم ہو چکا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نہیں گیا. اب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو پٹیشن پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں، وہ یہی ہے کہ حلقہ بندیوں کے بغیر آپ جو ہے 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں. اب وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ٹیک اپ ہونی ہے. اب سب سے پہلا امتحان جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہی ہوگا کہ کیا وہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے انفورس کرائیں گے الیکشن کمیشن سے. صحیح. اس میں ایک اور بھی تبدیلی ہو رہی ہے. ہم کل سے پیپلز پارٹی کے موقف میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، ظاہر سی بات ہے وہ سیاسی دباؤ بڑھا رہی ہیں. اب جو وکلا کے اندر میں دیکھا تحریک انصاف کے وکلا، تو اس حوالے سے ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے. اب جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو وکلا باڈیز ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی اونرشپ کی طرف بات بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی موومنٹ بغیر سیاسی پولیٹیکل اونرشپ کے نہیں آگے چل پاتی، تو یہ بھی کچھ معروضی حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اب بالکل معروضی حالات تبدیل ہو بھی سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. آج پھر ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ میں تو 90 ڈیز پہ الیکشن پہ جو ہے وہ انہوں نے پھر بات کی. لیکن درمیان میں جو آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو اگر یہ کہیں کہ حلقہ بندیوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں تو وہ تو سیدھا فروری میں الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ویو اس میں کوئی کنفیوژن ہے، ابھی کلیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف تو ابھی صرف وکلا چلا رہے ہیں. ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ظاہر کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے، کچھ جیلوں میں ہے، کچھ روپوش ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی جو ہے MKM، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تقریباً جو ہے پیپلز پارٹی کنفیوژن ہے. باقی دو پارٹیاں 90. اب جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی کلیئر اس معاملے میں نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں ہی الیکشن ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی انہوں نے درمیانہ سا ایک جو ہے وہ معاملہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک اس طرح کھل کے وہ کہا جائے PTI کہہ رہی ہے، لیکن PTI کا تو لیڈرشپ ہے ہی نہیں، وہ تو وکلا چلا رہے ہیں. تو اٹ مین کہ
پولیٹیکل پارٹی ابھی ہمیں مین جو ہے وہ اس پہ فرنٹ پہ لیڈ کرتی نظر نہیں آ رہی. چلے بھی دیکھتے ہیں نا وہ محسن نیب کے حوالے سے کیس کا فیصلہ بھی تو متوقع ہے نیب ترامیم کے بعد, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے موقف میں کتنی حدت اور کتنی شدت آ سکتی ہے. دیکھیں وہ چیف جسٹس صاحب نے کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ جو ہوگا شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر ہوگا, اور وہ کس کے لیے سویٹ ہوگا اور کس کے لیے سویٹ نہیں ہوگا یہ تو آنے والے ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان کی نظریں اور اسپیشلی جو گزشتہ حکومت ہے اس کی بہت زیادہ نظریں ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے ریفرنس تھے, بہت سارے ایسے کیسز تھے جو انہی ترامیم کی وجہ سے واپس ہوئے تھے, اور شاید پی ڈی ایم کے ان 16 ماہ میں جو ان کے کریڈٹ پہ سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ترامیم ہی ہے. تو یہ اب ترامیم بھی اسٹیج پر لگی ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جب جائیں گے, واپس آنے کے بعد ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے آج ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیگم کے اوپر ہی ایک اور چارج لگا دیا گیا, وارنٹ ان کے گرفتاری کے جاری کر دیے گئے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں ہی ایسا انصاف ہوتا ہے. یہ کیا سارا معاملہ ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ارشد شریف کے قتل کو 10 ماہ گزر گئے, لیکن یہ نظام نہ صرف انصاف دینے سے انکاری ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو ورثہ ہے ان کو خود اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ انصاف کا حصول ان کے لیے ایک کربناک پروسیس بن جائے. یہ کیسے ہوا؟ آج ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے, اور یہ سارا معاملہ کیا تھا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب ہیں جنہوں نے عدم پیشی کی بنیاد پر سمیہ رضوان اور علی عثمان کو جو ہے ناقابل ضمانت ان کے وارنٹ آج جاری کیے ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ارشد شریف کے پروڈیوسر علی عثمان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. ارشد شریف کے ورثہ سرکار کی مدعیت میں درج FIR کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں. اہل خانہ کا موقف یہی رہا ہے کہ سرکار نے FIR اپنی مدعیت میں درج کی اور ہماری درخواست پر درج نہیں کی گئی ہے. اور یہ سارے معاملے کی وجہ سے آج جب یہ کیس سامنے آیا تو اس میں پتا چلا کہ ان دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں, جو کہ ان کو میڈیا سے ہی معلوم ہوا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں پہ انصاف کا جو پورا پروسیس ہے, انصاف کی جو سپیڈ ہے اور انصاف کی ڈائریکشن کہ جو گھر کے لوگ ہیں جو کیسز پرسو کرتے ہیں, کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, ان کے لیے اتنا تکلیف دہ بنا دیا جائے پورا پروسیس کہ وہ انصاف کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اس حوالے سے ارشد صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جب اپنا موقف دیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو نہیں معلوم یہ کیس کون سا ہے, اس میں ان کو سمن نہیں ملے, اور یہ سارا جو وارنٹ کی جاری ہونے کا معاملہ ہے یہ بھی ان کو میڈیا سے ہی پتا چلا ہے. ذرا دیکھیے. سمن جاری نہیں ہوا, میڈیا کے تھرو پتا چل رہا ہے. مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ میرے کوئی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے میں. وہ جو ہم نے درخواست کی تھی اس پہ تو FIR کٹی نہیں, تو FIR میں تو انہوں نے خود ہی کاٹی ہوئی ہے. اس کا مجھے پتا بھی نہیں کہ کیس کیا چل رہا ہے, کہاں چل رہا ہے. مجھے صرف ارشد کے جو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے اس پہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ جتنی تاریخیں آئی ہیں میں اس پہ پیش ہوئی ہوں اور میں اویلیبل تھی, اور مجھے صرف اسی کا پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. مجھے ادھر پتا ہی نہیں ہے کہ یہ میجسٹریٹ لیول پہ اس لیول پہ کوئی کیس چل رہا ہے. یہ کیسا انصاف ہے جہاں پر ایک مدعی جب سپریم کورٹ کے اندر پیشی ہوتی ہے تو ہر پیشی میں جاتے ہیں, لیکن یہ جو دوسرا کیس ہے جس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے اس حوالے سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جاتے ہیں. ارشد صاحب کی بیٹی نے ٹویٹ کی, انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں مظلوم کو ہی کہتے ہیں کہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ, کٹہرے میں مظلوم کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہی معاملہ نہیں ہے کہ کس طرح سے سسٹم بلاک کرتا ہے اس ساری پیش رفت کو, سسٹم انصاف نہیں ہونے دیتا, اور اس میں کس طریقے سے کون کہاں کہاں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. اس کی چھوٹی سی جھلک محسن داور صاحب کے انٹرویو سے جس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہیئرنگز ہیں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار ریکویسٹ کرنے پر بھی نہیں ہونے دی اور بریفنگ نہیں ہونے دی ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے. یہ محسن داور صاحب کی اپنی زبانی سنیے. ہماری میٹنگ کی اپروول ہی نہ دے اسپیکر صاحب. راجہ پرویز ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے آپ کی کمیٹی کی اپروول نہیں راجہ پرویز شریف دے رہے تھے. 3 دفعہ ہماری میٹنگ پوسٹپون ہوئی اس لیے کہ ہم میٹنگ ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے اور پھر آخری دن تک فائل گم رہی کہ بھائی اسپیکر صاحب نے آج یا کل اپروول دینی, اور آخر میں اس کی اپروول آتی نہیں. آئی جی پنجاب صاحب جو تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس معاملے کے اوپر بات کریں, لوگوں کو بریف کریں, تو وہ کیا کہتے تھے, یہ بھی محسن داور صاحب کی زبانی ہی سنیے. آئی جی اسلام آباد آئے تو پھر ان سے ہم نے پوچھا آپ کیوں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ JIT جو تھی یہ بنائی میں نے تھی,
میں اس کیپیسٹی میں نے کہا پھر آپ بتائیں. میں نے کہا یہ تو سب جوڈس ہے اور یہ اسمبلی کے رول یہ کہتے ہیں کہ اب سب جوڈس ایشوز کو آپ یہاں پر ٹیک اپ نہیں کر سکتے. محسن داوڑ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے راجہ پرویز اشرف صاحب آئی جی صاحب بھی اس پوری تحقیقات کے درمیان تعاون نہیں کرتے رہے. اس کی وجہ سے نہ کوئی بریفنگ ہوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، نہ ہی معاملہ بھی آگے بڑھا ہے. ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کی 2.5 مہینے سے سنوائی نہیں ہوئی. حالانکہ طے یہ ہوا تھا، یہ خود چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہر مہینے اس پہ وہ بلائیں گے، ایک پیشی رکھیں گے اور اس کے بعد اس کیس کی اپ ڈیٹ حاصل کریں گے. اس دوران ایک ایسا دوسرا کیس جو کہ پیرل کورٹ میں چل رہا ہے جس کے خاندان کو علم نہیں ہے، اور اس میں اس طرح سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اگر ارشد کی بیوہ کے جاری ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیربل آپٹکس ہیں کہ بھئی جن کو آپ نے انصاف دینا ہے سب سے پہلے آپ انہی کو کٹہرے میں لا کر کھڑے کر دیجئے. یہ کہیں طریقے سے بھی اگر انصاف نہیں بھی دینا تو ایٹ لیسٹ اس کے پروسیس کو، اس کے آپٹکس کو تو پھر بہتر رکھنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.